बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ला बिदअतिन ज़लालह व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। बिलाशुबा सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसी से बख्शिश तलब करते हैं। अपने नफ्स की शरारतों और अपने बुरे अमाल से अल्लाह की पनाह में आते हैं। जिसे अल्लाह राह दिखाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे वह धुतकार दे उसे कोई राह रास्त पर नहीं ला सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ही माबूद बरक है, वह अकेला है, कोई उसका शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। हम्दो सलात के बाद यकीनन तमाम बातों से बेहतर बात अल्लाह की किताब और तमाम तरीक़ों से बेहतर तरीक़ा जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और तमाम कामों में सबसे बुरे काम दीन में खुद साख्ता बिदअत वाले काम हैं और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का अंजाम जहन्नम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसानन इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा ज़नाह ज़ुल्लि मिनर रहमति व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तमाम तर तारीफ़ें और तमाम तर खूबियाँ और तमाम तर भलाइयाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात आली को ही ज़ेब देती हैं। और दुरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अभी मैंने आप हज़रात के सामने सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की आयत नंबर 23 और 24 की तिलावत की। मैं चाहता हूँ कि इन्हीं आयत मुबारका को अपना मौजूद सुखन बनाकर आप हज़रात के सामने कुछ अर्ज़ करूँ। इससे पहले कि आप हज़रात अल्लाह ताला से इस मजलिस में मुझ गुनाहगार के लिए दुआ गो हों कि अल्लाह ताला मुझ खाकसार की ज़ुबान से वो कलिमात निकलवा दे जो मेरे लिए और आपके लिए हिदायत का, कामयाबी का और कामरानी का ज़रिया बन सके। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, आज के बयान का मौजू है वालिदैन के हुकूक़। वालिदैन का मकाम इस्लाम में बहुत बुलंद है और कुरान और हदीस ने उनके हुकूक़ को अज़ीम दर्जा दिया है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो सिर्फ़ अल्लाह के हुकूक़ को अदा करने का तकाज़ा नहीं करता बल्कि इस इंसानी हुकूक़ को भी इंतहाई अहमियत देता है और इनमें वालिदैन के हुकूक़ भी आते हैं। कुरान की रोशनी में वालिदैन के हुकूक़ कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई मुख्तलिफ़ मकामात पर वालिदैन के हुकूक़ का ज़िक्र किया है। सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और तुम्हें परवरदिगार ने यह हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर माँ बाप में से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उन्हें उफ़ तक न कहो और ना उन्हें झिड़को बल्कि उनसे इज्जत के साथ बात किया करो। आयत 24 में और उनके साथ मोहब्बत का बर्ताव करते हुए उनके सामने अपने आप को इनकिसारी से झुकाओ और यह दुआ करो कि या रब, जिस तरह इन्होंने मेरे बचपन में मुझे पाला आप भी इनके साथ रहमत का मामला कीजिए। इस आयत में, इन आयत मुबारका में अल्लाह ने अपने बाद सीधा वालिदैन का जिक्र किया है जो उनके मकाम और रुतबे को वाज़ेह करता है। अल्लाह ताला ने सिर्फ उनकी इज़्ज़त करने का हुक्म नहीं दिया बल्कि ये तक कहा कि उन्हें उफ़ भी ना कहो, जो सबसे छोटी नफ़रत का इजहार है। इसका मतलब यह है कि वालिदैन के साथ ऐसे तहम्मुल और सब्र के साथ पेश आना चाहिए कि उनको कोई बात भी हम पर बोझ महसूस ना हो। वालिदैन के साथ ऐसे सब्र और शफ़क़त के साथ पेश आना चाहिए कि उनकी बातें ज़रूरत या उनका कोई हुक्म हमें मुश्किल या बोझ महसूस ना हो। जब अल्लाह ने कुरान में ये कहा कि उन्हें उफ़ तक ना कहो, इसका मतलब यह है कि अगर वालिदैन कोई बात कहें जो हमें थोड़ी सी भी तकलीफ़ दे, थोड़ी सी भी नागवार गुजरे, तो भी हमें उनके लिए नाराज़गी या नफ़रत का इज़हार नहीं करना चाहिए।
ہمارے دل میں ان کے لیے ایسا صبر ہو کہ ان کی بات ہمارے لیے کوئی بھاری ذمہ داری یا مصیبت نہ لگے۔ والدین کے حقوق ادا کرتے وقت ان کی باتیں یا ضرورتیں ہمیں چھوٹی یا بڑی پریشانی لگیں گی، لیکن ہمیں یہ صبر اور شفقت رکھنی ہے کہ انہیں اپنی خدمت کو بوجھ محسوس نہ ہونے دیں۔ خدمت کو بوجھ محسوس نہ ہونے دے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے والدین کی خدمت کریں تو اس سے ایک مصیبت سمجھ کر نہ کریں، بلکہ خوشی اور دل سے کریں، خوشنودی سے کریں۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کام کرنا ہمارے لیے مشکل یا تھکانے والا ہے، بلکہ اسے اپنا فرض اور برکت کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم ان کی خدمت کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھیں گے تو اس میں نہ صرف ہمارے لیے نفرت پیدا ہوگی، بلکہ انہیں بھی یہ احساس ہوگا کہ ہم ان کی خدمت دل سے نہیں کر رہے۔ اس لیے والدین کی خدمت کو ہمیشہ خوشی کے ساتھ، شکر گزاری اور پیار کے جذبے کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 اور 15 میں ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ تاکید کی کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا، میرے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں، اور اگر وہ تمہیں یہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک قرار دو تو ان کی بات مت مانو، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو، اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ماں کی عظیم مرتبے کو ذکر کیا ہے کہ کیسے اس نے اپنے بچے کو درد اور مشکلات سے پیدا کیا اور پھر اس کا دودھ چھڑایا۔ والدین کے حقوق کے سلسلے میں ماں کے مقام بہت بلند ہے، جس میں اس کے والد کے حقوق بھی شامل ہیں۔ حدیث کی روشنی میں والدین کے حقوق کچھ سمجھیں گے ہم لوگ۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کو بے پناہ اہمیت دی ہے۔ ایک حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تفصیل بتائی، اگر میں اور سوالات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ بھی بتاتے، لیکن میں نے بطور ادب خاموشی اختیار کی۔ یہ بخاری میں ہے 527، مسلم 252۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کو نماز کے بعد سب سے افضل عمل قرار دیا۔ اس سے والدین کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ بخاری حدیث نمبر 5971۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کو اس کے والد یا ماں نے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اس نے 100 غلام آزاد کرنے کی نظر مان لی، اگر وہ بیوی کو طلاق دے تو 100 غلام آزاد کرے گا۔ وہ حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ جو ہے چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اسے طویل کرتے جاتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد بھی انہوں نے ظہر سے عصر تک نفل نماز ادا کی۔ آخر جب موقع ملا تو اس نے ان سے مسئلہ پوچھا۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی نظر پوری کر اور ماں باپ کی فرما برداری کر۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے، باپ جنت کا بیچ والا دروازہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے اپنے ماں باپ کا خیال رکھو یا نہ رکھو۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2089۔ حضرت معاویہ بن زاحمہ سلمی سے روایت ہے کہ میرے والد محترم حضرت زاحمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرا ارادہ جنگ کو جانے کا ہے، جبکہ میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کے پاس ہی رہ اور خدمت کر، جنت اس کے پاؤں تلے ہے۔ یہ سنن نسائی حدیث نمبر 3106۔ اس حدیث کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت اور اس کی عزت کی اہمیت کو ظاہر کیا ہے۔ ماں کے قدموں میں نیچے جنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت اور عزت جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ اس کی بڑی اہمیت اور مقام کو دکھاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت اور عزت جنت کا راستہ ہے۔ والدین کے حقوق ادا کرنے
کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان کی عزت اور احترام کیا جائے. انہیں ہمیشہ عزت و اکرام کے ساتھ یاد کرنا اور ان کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے. ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے بات کرنا اور ان کی خدمت کرنا والدین کے حقوق ادا کرنے کے سب سے بہترین طریقہ ہے. یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے جو جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے. جو لوگ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے وہ اپنے لیے بہت بڑا نقصان خریدتے ہیں. ایک حدیث ہے جناب ابو اسید مالک بن ربیہ صاحبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار اتفاق سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے. قبیلہ بنو سلمہ کا ایک آدمی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے ماں باپ وفات ہونے کے بعد بھی مجھ پر ان کا کوئی حق باقی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے بخشش مانگنا، ان کے بعد ان کے عہد کو پورا کرنا، ایسے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنا کہ ان ماں باپ کے بغیر ان سے ملاپ نہ ہو سکتا تھا، اور ان کے دوست کی عزت کرنا. یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 5142. اور جب والدین بڑھاپے کے حالات میں پہنچ جائیں تو ان کا خیال رکھنا. بڑھاپے میں والدین کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر والدین بڑھاپے کو پہنچے تو ان کے ساتھ عزت اور نرمی سے بات کرو. بڑھاپے میں ان کی کمزوریاں بڑھ جاتی ہیں، اس لیے ان کی خدمت اور ان کا خیال کرنا ضروری ہے. ایک حدیث ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے. پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے. انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری ماں ہے. انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا باپ ہے. یہ حدیث صحیح بخاری 5971. والدین کے لیے دعا کرنا. والدین کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ دعا کی جائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں فرمایا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے. یہ دعا ایک ایسی دعا ہے جو والدین کے لیے کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اپنے والدین کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرنا ان کے حقوق میں شامل ہے، خاص کر جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں. والدین کے حقوق کی اہمیت والدین کے حقوق ادا کرنے کی اہمیت صرف دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے. جو لوگ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو وعدہ کرتا ہے، اور جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6273 ہے. یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ والدین کی نافرمانی صرف ایک چھوٹا گناہ نہیں ہے بس. اور میں اس بیان کے آخر میں کہنا چاہوں گا کہ والدین کا مقام اور ان کے حقوق اسلام میں انتہائی اہمیت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دینے کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت کو جنت کا راستہ قرار دیا. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کو سمجھے، ان کی عزت کرے اور ان کی خدمت کو اپنا فرض سمجھے. والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا صرف دنیا میں برکت کا ذریعہ نہیں بلکہ آخرت میں بھی جنت کا راستہ ہے. جزاک اللہ خیر. دوران بیان جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں رب کائنات انہیں معاف فرمائے. اللہ عز و جل کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.